लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम आपके साथ हैं। ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे। मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, बल्कि बदल चुका, सर्दी आ चुकी है। स्वेटर और कुछ जो कोट है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो उसमें ये कि अपना ख्याल बहुत रखना है और कुछ ऐसे मसले या मसाइल जो कि सर्दी के मौसम में या मौसम जब भी शदीद होता है तो हमारे सामने आ जाते हैं। तो उनमें से एक है अस्थमा, और हमारे लिसनर्स की तरफ से भी ये कहा गया कि आप इस मौजू को अपनाएं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और लिसनर्स, आप हमारे साथ कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिए और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर कॉल मत कीजिए, SMS कीजिए, ऑडियो मैसेज भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम रशीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम डॉक्टर फौजिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और अगर लिसनर्स इस वक्त देख सकते हैं कि हम कैसे डॉक्टर्स को अपने साथ इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए, और इस वक्त बिल्कुल वो ड्यूटी से आ रहे हैं, इमरजेंसी कॉल्स हैं और फिर हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया। आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो मदऊ करती रहती हैं ताकि हम अपने सामईन से जो है कुछ अहम मालूमात उन तक पहुंचा सकें और जो है उनको जो है बीमारियों की तशख़ीस और कॉम्प्लिकेशन से जो है बचा सकें। जी बिल्कुल, ये अवेयरनेस देना, ये हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। और आपका बहुत शुक्रिया। जैसे अगर आज आप हमेशा जब भी हम आपको कहते हैं आप आते हैं, मगर इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल आपको पकड़ के हम यहाँ ले आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, ये तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, तो क्यों ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है और ये है क्या? डॉक्टर फौजिया, अस्थमा या दमा जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। और कुछ मुल्कों में इसकी जो शरह है, जो प्रेवलेंस है, वो तकरीबन 15 से 20% है। अच्छा, जो कि एक बहुत ज़्यादा है। यानी हर 100 में से जो है 15 से 20 अफराद जो है उनको दमा की शिकायत है। ग्लोबली अगर हम देखें तो तकरीबन 350 से 400 मिलियन अफराद जो है, 40 करोड़ तकरीबन अफराद जो है वो दमे का शिकार हैं। अच्छा, सालाना तकरीबन 4 से 5 लाख मौत भी दमे से होती हैं। ठीक। और एक बहुत ही कॉमन इमरजेंसी है जो कि हॉस्पिटल्स में देखने में आती है। और उसकी वजह यह है कि कुछ इमरजेंसीज, कुछ बीमारियां इस तरह जो है वो एस्केलेट करती हैं, जो कि अगर बर वक्त जिनका इलाज ना किया जाए तो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत सीवियर होती हैं। अब दमा जो है वो उसका ताल्लुक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, और बुनियादी तौर पे जो बाय डेफिनेशन है उसको इसे जो है वो कहते हैं कि रिवर्सिबल या वेराइबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा। मतलब ये कि हमारी जो सांस की नालियां हैं उनका जो है उनमें सोजिश आ जाना और उनका तंग हो जाना। ठीक। ये इसकी एक जो है वो बुनियादी वजह बनती है। मगर इसके साथ साथ जो है अक्सर औकात इन लोगों में बलगम या म्यूकस जो है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मगर इस बलगम में और जो इन्फेक्शन का जो बलगम होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि ये बहुत थिक होता है। जी। और अक्सर औकात इन सीरियस केसेस में ये भी देखा गया है कि वो इतना थिक होता है कि वो जो हवा की नालियां हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ऑक्सीजन है वो बहुत हद तक गिर जाती है, जो कि फिर उसके हार्ट पे, उसके दिमाग पे और बाकी चीज़ों पे असरअंदाज होती है। जी ये डॉक्टर साहब, ये आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह से, मगर थोड़ा सा अगर शुरू में हम बात करें, जैसे आपने हमें बताया कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मुख्तलिफ कुछ ऐसे कंट्रीज जिनमें बहुत ज्यादा है, तो क्या कतर भी उन ममालिक में शामिल है, या कतर में आप क्या देखते हैं जैसे आप इसमें जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं? यहाँ पे भी जो स्टडी हुई उसमें जो खास तौर पे जो टीनेज और जो चिल्ड्रन में देखा गया उसमें भी जो प्रेवलेंस है वो 10% से ज्यादा है। अच्छा। जो कि जो है हाई प्रेवलेंस एरियाज में आता है। अगर हम इसकी बुनियादी वजह देखें कि ये क्यों होता है, बिल्कुल,
اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو انوائرمنٹل قطر کی جیسے بات کریں جی اب قطر کی یا اوور آل بات کریں جی یعنی کہ بیماری کی ایک جی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ کیوں ہوتی ہے. تو اس میں دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور دوسرا یہ کہ جو جینیٹک فیکٹرز ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کی فیملی میں کسی کو دما ہے تو وہ جو ہے دے کین پاس آن ٹو دیئر کڈس. یعنی ضروری نہیں انہیں ہو مگر اٹس ہائی رسک جو کہ ناٹ موڈیفائیبل ہے. مگر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں بہت سے جو کہ آج کل کافی نمایاں ہے جس میں کہ ایئر پولوشن ہے اس کے علاوہ سگریٹ اسموک ہے اور اس کے علاوہ الرجنز ہیں جو کہ آپ کہیں کہ کسی بھی سبسٹنس کا چھوٹا ایک بہت سا مائنیوٹ حصہ ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑوں کی نالیوں کو جا کے اریٹیٹ کرتا ہے تو جو کہ دمے کا سبب بنتی ہیں. اس کی 4 عام طور پہ علامات ہوتی ہیں. چاروں بھی ہو سکتی ہیں یا اس میں سے کوئی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے مگر اہم بات یہ کہ یہ انٹرمیٹنٹلی بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ پیشنٹ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے علامات ہوئی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر سے جی موسم تبدیل ہوا یا پیشنٹ کی جو ہے وہ انوائرمنٹ چینج ہوئی اس کی جاب چینج ہوئی یا پیشنٹ کو جو ہے کوئی سٹریس فیکٹر جو ہے وہ بھی دمے کے جو ہے وہ ایگزاسربیشن کا ایک رسک فیکٹر بنتا ہے. جی بالکل. اگر ہم پوچھیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ ہمیں بتا تو رہے ہیں مگر اس میں سٹریس بھی بہت جی وہ لوگ جن کو دما ہے ان کے لیے جو ہے سٹریس اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سٹریس بھی جو ہے ان کو استھما یا دمہ کا اٹیک جو ہے لا سکتا ہے ان کے لیے. تو اس لیے بھی جو ہے ان کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے سٹریس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں یا پھر کوشش کریں کہ جتنی کم جو ہے آپ سٹریس لیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. جی ٹھیک کہ سٹریس جو ہے کم سے کم. جی بالکل. جی اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے الرجنس کی بات کی کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مجھے سمجھ میں آئی کہ الرجی کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑی یہ وجہ ہے ایزما ہونے کی. جی ڈاکٹر فوزیہ دمے کی بہت سی اقسام ہیں. الرجی کا استھما ہے نان الرجی کا استھما ہے آکوپیشنل استھما ہے یا پھر ایک دمے کی استھما کی قسم ہے جسے کہ ہم ایکسرسائز انڈیوس استھما کہتے ہیں. لیٹ اونسٹ استھما ہے یعنی کہ جو کہ آگے چل کے ہوتا ہے استھما ان اوبیز پیپل. تو بہت سی اس کی اقسام ہے مگر عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ جو ہے وہ الرجک استھما ہے جو کہ نمایاں ہوتا ہے انفینسی میں یا جو ہے وہ ڈیورنگ چائلڈہڈ. اچھا جی اور ان پیشنٹس میں عام طور پہ کوئی نہ کوئی ہسٹری آف ایٹوپی ہوتی ہے جیسے کہ ان کو ناک کی الرجی وغیرہ ہوگی یا ان کو جلد کی کوئی بیماری ہوگی. تو وہ نارملی جو ہے زندگی کے شروع کے سالوں میں جو ہے وہ کھانسی جو کہ اس کی ایک اہم علامت ہے. اس کے علاوہ سانس میں تنگی ویزی چیسٹ جسے کہ ہم سانس لیتے ہوئے چھاتی سے سیٹی کی آواز آنا یا چیسٹ ٹائٹنس. یہ بنیادی طور پہ اس کی 4 علامات ہیں جو کہ چاروں بھی ہو سکتی ہیں یا صرف کوئی ایک آدھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے عام طور پر تو یہی ہے کہ جیسے کھانسی ہے یہ باقی جو آپ ہمیں علامتیں بتا رہے ہیں یہ دوسری بھی انفیکشن میں جیسے چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ایزما ہے یا یہ کوئی عام جیسے فلو ہے یا فلو تھوڑا خراب ہو گیا یا کھانسی ہے. جی تو اس میں کیا فرق ہے ڈاکٹر فوزیہ؟ ایسما جو ہے وہ obstructive airway disease کا جو ہے حصہ ہے. obstructive airway disease مطلب یہ کہ سانس کی نالیوں کا جو ہے تنگ ہو جانا. جی اب اس سے بہت ہی ایک ملتی جلتی ڈیزیز ہے جسے کہ ہم کرونک obstructive pulmonary disease کہتے ہیں جو کہ عام طور پہ ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو اسموکرز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے لائف کے شروع کے سالوں میں نہیں ہوتی. پیشنٹ جو کہ کافی عرصے سے اسموک کر رہے ہیں ان میں ہوتی ہے. اب اگر علامات دیکھیں تو بہت ملتی جلتی علامات ہیں ان کی مگر استھما کے جو مریض ہیں ان میں کچھ خاص ٹریگر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سے مریض کہیں گے کہ جب بھی کوئی اسٹرانگ اسمیل یا ویدر چینج ہو یا دھواں ہو سگریٹ اسموک ہو تو اس کی وجہ سے ان کو ٹریگرز ہوتے ہیں کھانسی کے یا سانس کی تکلیف کے. مگر سی او پی ڈی جو کہ
ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज की एक और किस्म है, उसमें मरीज को जो उसकी अलामात हैं वो हमेशा रहती हैं। ठीक है। अस्थमा में जो है सांस की अलामात ठीक भी हो, बीच में ठीक हो जाएंगी, फिर से हो जाएंगी, मगर जो सीओपीडी जो कि इसकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज की एक किस्म है, उसमें अलामात हमेशा रहती हैं। ठीक। दूसरा ये कि बहुत सी दूसरी जो है सांस की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हैं जो कि बिल्कुल यही अलामात, जिसमें खांसी है, सांस की तंगी है और वीजी है, वो भी इन अलामात के साथ जो है प्रेजेंट कर सकती हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन जो है वो भी इन अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो निमोनिया हो, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो, या फिर वो कोई दायमी इन्फेक्शन हो जिसमें कि टीबी वगैरह है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सी बीमारियां, फेफड़ों की दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, ब्रोंकाइटिस हैं, जो कि मिलती जुलती अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। मगर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर जाएं तो वो लोग जिनके दिल के पट्टे कमजोर हैं, हार्ट फेलियर है, तो वो भी खांसी और सांस की तंगी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम कार्डियक एस्थमा कहते हैं। सही। अच्छा, वो भी एस्थमा की ही, मगर यानी कि जी वो उसकी जो अलामात है वो वैसे ही हैं, मगर उसका जो बुनियादी वजह है वो दिल की कमजोरी है और फेफड़ों में जो है वो पानी का जमा होना है, बजाय इसके कि सांस की नालियों का तंग होना जो कि दमे में होता है। ठीक। उसके अलावा अगर किसी को जो है वो मैदे की तजाबियत है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, वो लोग भी जो है खांसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब दमे में आम तौर पे जो लोग शिकायत करते हैं वो ये है कि रात को या सुबह के अर्ली हिस्से में जो है उनको दमे का अटैक होता है, या जो है उनको सांस जो है वो उखड़ती है, और उसकी अपनी वजूहात हैं कि जो वक्त के साथ जो है इंसानी हार्मोन्स जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से कि वो जिस्म के हर सिस्टम पे असर अंदाज होते हैं। ठीक। बिल्कुल इस तरह से ही ये सारी जो उसकी वजूहात हैं वो सामने आती चली जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल है, हमारे साथ नाम नहीं लिखा, हमारे लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे अस्थमा है, मगर ये कि आप मुझे बता दीजिए कि मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो अब मुझे ऐसे महसूस होता है कि ज्यादा मेरी जो कंडीशन है खराब हो रही है। अच्छा, पहले तो ये कि उन्होंने अपनी अलामतें नहीं बताई कि उनको क्या है। जरूरी नहीं कि अस्थमा है मुझे, जी जरूरी नहीं कि हर खांसी या सांस की तकलीफ अस्थमा हो। बहरहाल अगर उनको उनकी वाकई तशखीस हुई है दमे की, तो हो सकता है कि उनको सीजनल दमा हो। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोगों को सीजनल होता है, मतलब वो सीजन जिसमें कि पोलन्स वगैरह जो है वो बहुत होते हैं, या जो है डस्ट वगैरह हो, या सर्दी में जो है वो भी लोगों को जो है शिकायत होती है दमे की। तो उसको बेहतरीन जो हल है, पहले तो वो देखें कि ट्रिगर्स क्या हैं और उन ट्रिगर से एहतियात करें, किस वजह से होता है। बस वक्त ऐसे होता है कि जैसे ही बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि जैसे उन्हें ठंडी हवा लगती है तो वो उनको खांसी शुरू हो जाती है, या नाक जो है वो कवर करती है। अब तो हर मास्क का जमाना है, मगर ये कि आमतौर पर ये भी कहा जाता था ना, जैसे एक्सपोज हुए तो उन्हें इस तरह से वो किसी भी चेंज इन वेदर, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो जो है दमे के अटैक का सबब बन सकती है। मगर इसके अलावा इन्हें ये भी देखना होगा कि ये क्या काम करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल एस्थमा, ऑक्यूपेशनल दमा, यानी कि वो दमा जिसका सबब जो है वो उनकी ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन है, बहुत से लोग आम तौर पे उसको इग्नोर करते हैं। और वो अगर वो गौर से इस चीज पे इसका तज्जिया करें कि उनको उनकी जो सिम्टम्स हैं आमतौर पे जब वो काम पे जाते हैं तब होते हैं, जब वो घर आते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उनके जो है बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें खांसी और जो सांस में तंगी रहती है, मगर हम जब घर छुट्टी पे जाते हैं तो ठीक रहते हैं, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। इसका मतलब है कि शायद कोई उनकी जॉब पे, उनकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट में शायद कुछ ऐसी वजह है, चाहे वो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डस्ट है, वो जो है उसका सबब बन रही है। बिल्कुल। तो वो उनको वो देखना होगा। इसके अलावा अगर तो उन्हें वाकई दमा है तो फिर उसका इलाज जरूरी है। ठीक है।
सांस की नालियों की सोजिश अगर वो बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए ओवर द लॉन्ग रन जो है वो हमेशा के लिए तंग हो सकती हैं मतलब ये कि उनके फिर जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और उनकी जो अलामत है जैसे खांसी है सांस है चेस्ट टाइटनेस वो हमेशा बरकरार रहेगी तो एक तो ये है कि उन्हें जो है गाइडलाइंस के मुताबिक जो है ट्रीटमेंट लेनी होगी जो कि हम आगे चल के बात करेंगे कि जो अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनमें क्या जो है उन्होंने रिकमेंड किया है मगर उससे पहले डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि जो अस्थमा है उसका इलाज बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल सही है मगर ये कि ये सारी अलामतें चल रही होती हैं मगर किस वक्त जो पेशेंट है डॉक्टर के पास जाए या वो समझे कि हाँ ये अस्थमा ही है जी देखें डॉक्टर फौजिया कोई भी अलामत जो के क्रोनिक बन जाए जी आम तौर पे 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा अगर उनकी अलामत वैसी की वैसी है या ज्यादा हो रही है तो उस सूरत में उन्हें हर हाल में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए एक तो ये है दूसरा ये कि अगर उनको पहले से ही कोई शिकायत है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जैसे कि सांस फूल जाता है पहले इतना नहीं फूलता था अब ज्यादा फूल जाता है या उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है फैमिली में दमा है या उनको मुख्तलिफ किस्म की कोई एलर्जीज हैं तो उनमें जो है ये सस्पिशन ज्यादा बढ़ जाती है उस सूरत में उनको जो है डॉक्टर से रिव्यू करें और उनको अपनी अलामात बताएं और जो है वो एक तशखीस के बाद जो है इलाज शुरू किया जाए ठीक जी ये ज़रूरी है कि फिर वो डॉक्टर के पास जाए डायग्नोज अगर हो जाता है अस्थमा तो उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर बहुत सारी जो हम अभी आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन का भी जिक्र करेंगे कि क्या है तो इसमें डॉक्टर एज का आपने बता दिया मगर सबसे ज़्यादा बच्चों में भी ये बहुत होता है फिर ये बच्चों को बगैर इलाज के भी जैसे सम केसेस जो हैं बल्कि ज़्यादातर वो खुद ब खुद एज के साथ ठीक हो जाते हैं तो क्या ऐसा ही जी डॉक्टर फौजिया आम तौर पे बच्चों में ये ज्यादा देखने में आता है जो एलर्जिक अस्थमा है तो वो उसमें आम तौर पे 1/3 में ये देखा गया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जैसे जैसे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है तो वो जो है उनका दमा खत्म होने के चांसेस भी होते हैं उनका दमा ठीक हो जाता है ठीक है मगर 1/3 में जो है वो नहीं भी होता और 1/3 में जो है वो बढ़ भी जाता है तो बच्चों में जो है उसकी तशखीस तो लाजम होनी चाहिए मगर जी उनके बहुत से लोगों में बहुत से पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनका जैसे जैसे वो उम्र के साथ साथ उनका दमा या तो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है और या फिर जो है वो उसकी सिविरिटी जो है कम हो जाती है ठीक इस तरह से ये बच्चों का जैसे मैं पूछा क्योंकि बच्चों का बहुत अहम है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे ज्यादातर उनमें देखने में आते हैं और एक यंग एज डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि ये हैं हमारे साथ अहमद रजा इनका नाम है पूछ रहे हैं कि क्या एक्सरसाइज करने से जो दमा है वो ज्यादा हो जाता है देखें एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स चाहे एक नॉर्मल इंसान भी हो तो उसका सांस फूलता है ये एक कॉमन और नॉर्मल चीज है मगर जिस तरह मैंने कहा कि एक दमे की एक किस्म है जिसे हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं अब वो उसमें ये होता है कि जब पेशेंट एक्सरसाइज शुरू करता है उस वक्त उसे इतनी अलामतें नहीं होती मगर जब वो अपनी एक्सरसाइज खत्म करता है तब उसको जो है दमे का अटैक होता है अब इस सूरत में इसके लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि पेशेंट जो है ऑफ कोर्स उसकी तशखीस सही हो और उसके पास जब भी वो एक्सरसाइज या किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले तो वो अपनी जो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हैं या रेस्क्यू मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं वो जो है ज़रूर अपने पास रखे ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत से जो है बचा जा सके ठीक डॉक्टर साहब ये हमारे साथ हैं अकरम उनकी एज जो है 62 है और कह रहे हैं कि क्रोनिक पेशेंट हैं लॉन्ग हार्ट इश्यूज की ना कि अच्छा इनका क्वेश्चन कुछ और है मगर अब मैंने स्टार्ट कर लिया तो आपसे पूछूंगी जरूर उन्होंने कहा कि उन्हें स्टंट जो है वो भी जो है डाला गया 2019 दिसंबर में और इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है 8 सालों से और स्टीरॉइड पर हैं प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं वो सवाल ये है कि क्या वो सेफ है कि कोविड वैक्सीन जो है वो ली जाए देखें कोविड वैक्सीन तो मेरे ख्याल से वो सेफ हैं ठीक है और बल्कि शायद उनको जो है लेनी भी चाहिए उनके लिए ज्यादा जरूरी है लेना और उसकी वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है
ٹھیک ہے بیماری کی وجہ سے بھی اور وہ جو اسٹیرائڈز لے رہے ہیں وہ ان کا امیون سسٹم اور ویک کر دیتا ہے جی تو وہ جو ہے اس پاپولیشن میں ہے جن کو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہوگا نہ صرف بیماری کی وجہ سے ان کی ایج کی وجہ سے تو ان کے لیے تو کووڈ ویکسین ضروری ہے اس کے علاوہ بھی 2 ایسی ویکسینز ہیں جو انہیں لینا ضروری ہوں گی جو بھی ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں فلو ویکسین جو سالانہ انہیں لینی ہوتی ہے اور نیموکوکل ویکسین جو کہ ان کے فزیشین ان کو ہر 3 سے 5 سال میں دیتے ہیں تو امید ہے کہ وہ جو ہے اس ویکسین کو کے اسکیجول کو بھی فالو کریں گے جیسے اور ڈیفینیٹلی جو ان کے پرائمری فزیشین ہیں وہ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ جو آپ کووڈ ویکسین لیں بالکل اور اچھا انہوں نے کہا کہ وہ فلو ویکسین لے چکے ہیں اور سیکنڈ انہوں نے پوچھا کہ ان کی جو وائف ہیں وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی بالکل وہی گائیڈ لائن ہے ہر وہ شخص جس کو کہ کوئی کرونک پرابلمز ہیں اور تو ان کے لیے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ کووڈ ویکسین لیں اور وہ جو ہے کووڈ سے بچیں جی انشاءاللہ تعالی اور جیسے یہ آئے گی تو جو کیٹیگریز بنائی جائیں گی جی تو ان میں جو زیادہ ولنریبل ہیں ان کو پہلے آفر کیا جائے گا اور باقی جو ہے ان کو ایج وائز اور ہوپ فلی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اینڈ آف دس منتھ یا نیکسٹ منتھ جو ہے انشاءاللہ دے ول اسٹارٹ رولنگ اٹ آؤٹ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اور جیسے ہی ویکسین آئے گی تو پھر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ جی اور ختم ہو جائیں گی اور ول گو بیک ٹو جو ہے وہ پری کووڈ ہوپ فلی جی انشاءاللہ تعالی جی ڈاکٹر صاحب جیسے ہم واپس اپنے اسی پر آتے ہیں اجتماع پر جیسے آپ نے کہا تو اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ کرائے جاتے ہیں وہ کیا دیکھیں ڈاکٹر فوزیہ دمہ جو ہے بیسیکلی تو ایک کلینکل جو ہے اس کا ڈائگنوسس ہے جی مطلب یہ کہ اگر تو پیشنٹ جو ہے وہ اس کی ہسٹری بہت ہی ٹپیکل ہے اس کے رسک فیکٹرز ہیں اور فزیشین جو ہے وہ کلینکل ایگزامینیشن پہ اس کا جو ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دمہ ہے تو اس کے بعد کوئی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی مگر کیونکہ آج کل ایویڈنس اور کا جو ہے وہ دور ہے جہاں پہ کہ ایک آبجیکٹو میجر ہونا کسی ڈیزیز کا بہت ضروری ہے اس صورت میں لنگ فنکشن ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم کرواتے ہیں جس میں کہ سانس کی نالیوں کا جو کیلیبر ہے ان کا جو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ تنگ ہیں یا وہ اپنی پیشنٹ کی ایج ان کے پیشنٹ کا سائز ہائٹ اور ایتھنیسٹی کے لحاظ سے صحیح ہیں صحیح بالکل اور اس میں پھر ہر پیشنٹ جو ہے الگ الگ بہیو کرتا ہے جی بالکل وہ ہائٹ کے حساب سے جو ہے وہ ویری کرتے ہیں ہائٹ اور ایتھنیسٹی کی وجہ سے اور اس میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی بیس لائن کیا ہے اور میڈیسن جو کہ برونکو ڈائلیٹر جسے ہم کہتے ہیں جو کہ سانس کی نالیوں کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے اس کو دینے کے بعد پھر سے وہ سانس کا ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں فرق کیا ہے ٹھیک تو اگر وہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر وہ فرق اتنے ایم ایل یا اتنے % سے زیادہ ہے تو پھر ہم اسے جو ہے وہ دمہ یا ایسما جو ہے کانفیڈنٹلی لیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایزما لیبل کر دیا تو اس کے بعد سے ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں یا پہلے کچھ ایسی کوئی پریکاشنری میجرز بتاتے ہیں جیسے عام طور پر جب ہم ڈائبٹیز کی بات کریں یا کچھ اچھا اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس جیسے پری ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کوشنز ہوتے ہوں کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہوں بالکل ایک تو یہ کہ جو ٹریگرز ہیں جتنے بھی ہم نے ٹریگرز پہلے ڈسکس کیے ان ٹریگر سے جو ہے وہ احتیاط کریں چاہے وہ ورک پہ ہیں گھر پہ جو اگر کوئی پیٹس وغیرہ ہیں تو ان سے بھی احتیاط کریں اس کے علاوہ سگریٹ نوشی سے دور رہیں اور جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی دور رہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے جو لنگس ہیں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کی میڈیکیشن سے جس میں کہ کچھ پین کلرز ہیں اور کچھ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی ادویات ہیں تو وہ اس کے وہ بھی کیئرفلی جو ہے لیں تاکہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر کے جو ہے وہ لیں تاکہ ان میں وہ اٹیک نہ ہو
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اس میں جو ویٹ لاس کا بھی ایک بہت پازیٹیو رول ہے. یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان میں دمہ کنٹرول کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت ان کے کہ جن کا آئیڈیل باڈی ویٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر وزن کم کریں گے تو ان کا دمہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. نہ صرف دمہ، ان کی جو باقی سانس کی جو پرابلمز ہیں، ایکسرسائز ان کی ٹالرنس ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی ٹریٹمنٹ بر وقت شروع کی جائے. اب اس میں بہت سی ایک مسکنسیپشنز ہیں لوگوں میں کہ جو اس کی جو پریفرڈ جو ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے انہیل کورٹیکوسٹیرائڈز. اب اسٹیرائڈز جو ہے وہ اس کا ایک کافی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، جو کہ وچ از ٹرو. اگر وہ جو ہے لمبے عرصے تک لیے جائیں اور اگر وہ سسٹمک لیا جائے، مطلب ٹیبلٹس اور انجیکشن کی صورت میں، تو ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں. ٹھیک. مگر سوری میں آپ کی بات جو ہے اس میں ازدما کی، اگر جب اس میں ہم کازز کی بات کرتے ہیں تو ایک یہ کاز ہے کہ لانگ ٹرم اگر کوئی اسٹیرائڈ لے رہا ہے تو اسے بھی ازدما ہو سکتا ہے. نہیں، عام طور پہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم کچھ پیشنٹس میں دیا جاتا ہے تاکہ ان کا دمہ کنٹرول کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیج جو ہے لاسٹ آپ کہیں کہ ایڈوانس اسٹیج میں دیا جاتا ہے. کسی کو ازدما نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے وہ لے رہا ہے، نہیں تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی رسک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کو اسٹیرائڈز کی وجہ سے ازدما نہیں ہو سکتا. کیونکہ کچھ جو افراد ہیں ان کا یہی کانسیپٹ ہے کہ شاید ہم وہ میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے. اچھا، وہ کانسیپٹ کچھ ان کا اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ شروع کریں گے تو پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور آپ کو اس کے بغیر جو ہے آپ رہ نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کو لائف سیونگ ڈرگ بھی ہے. جی بالکل. اسٹیرائڈز کی بات کریں جی تو بالکل یہ بھی آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کیوں ایسا کانسیپٹ ہے کہ ظاہر ان کی جو کنڈیشن بیٹر ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، مگر ڈاکٹرز جیسے وہ بیٹر اپنی اس پر پہنچتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اسے کم کرتے ہوئے تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کم کی جا سکتی ہے. دیکھیں، اگر اسٹیرائڈز جو ہیں شارٹ ٹرم بالکل دیے جا سکتے ہیں اور اس کے بہت سی انڈیکیشنز اور بہت سے فوائد بھی ہیں. جی بالکل. مگر لانگ ٹرم جو ہے اس کے کافی نقصانات ہیں. مگر جب ہم دمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیلیوری روٹ ہے اسٹیرائڈز کا وہ ہوتا ہے انہیلڈ. مطلب کہ وہ انہیلر جو ہے وہ سانس کے ذریعے جو ہے اسٹیرائڈز کو انہیل کیا جائے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جس کو دمہ ہے اس کو کہ ہم جو ہے وہ بہت ہائی ڈوز جو ہے وہ اسٹیرائڈز دیے جائیں. بہت سے پیشنٹس ان کا دمہ جو ہے وہ لو ڈوز اسٹیرائڈز پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر نہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ دوسری میڈیسنز ایڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو ہے اسٹیرائڈ کی جو ڈوز ہے وہ زیادہ نہ رہے اور اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نہ ہو اور دوسری میڈیسن سے کنٹرول کیا جائے. تو لہذا جو مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہے دمے کی وہ انہیل کورٹیکوسٹیرائڈ ہی ہے. جی صحیح. ابھی دمے کی بات کری، جیسے ابھی ہمارے ساتھ اکرم صاحب تھے تو انہوں نے ایک لکھا کہ میتھوٹریکسیٹ جیسے انہیں ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے اور پریڈنیسولون وہ لے رہے ہیں کیونکہ وہ تو ہے یہی اسٹیرائڈ ہے، مگر اس کے ساتھ میتھوٹریکسیٹ جیسے ابھی آپ نے بات کی ڈفرینٹ اور جو ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ اسٹاپ کر دی ہے. تو کچھ افراد کو اس سے کچھ بالکل سمجھتے ہیں کہ میتھوٹریکسیٹ جو ہے وہ ایک نیوموٹاکسک ڈرگ ہے. وجہ یہ کہ اس کے پھیپھڑوں پہ مضر اثرات ہو سکتے ہیں اگر وہ لمبے عرصے تک لی جائے، مگر ضروری نہیں کہ وہ ہوں. تو اگر تو ان کے ڈاکٹر نے وہ اسٹاپ کر دیا پھر تو ویل اینڈ گڈ. مگر اگر جو ہے وہ کافی عرصے کے لیے لے رہے ہیں اور کیا ڈوز لے رہے ہیں اور ان کو سانس کی کوئی علامت ہیں جیسے کھانسی یا پھر سانس کی اکھڑنا، چھاتی کا جو ہے تنگ ہونا، تو وہ اس صورت میں پھر ضرور اپنا جو ہے ایک ایویلویشن کروائیں کہ کہیں پھیپھڑوں پہ کچھ اثر انداز تو نہیں ہوا. جی ٹھیک، کیونکہ یہ ایویلویشن کرانا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے آپ نے کہا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہے ڈائگنوز کر لیا، پھر ٹریٹمنٹ کی طرف اب آ جاتے ہیں. اس میں بھی جو ایج گروپ ہے اس کے اکارڈنگلی ہی آپ ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے بچے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں یا بڑی عمر کے افراد ہیں؟ اچھا، ٹریٹمنٹ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو مور اور لیس جو ہے وہ سیم ہے. جی
मगर ये मैं ट्रीटमेंट से पहले एक आपको बात बताता चलूं कि बहुत अक्सर औकात अस्थमा एक इस टाइप का मर्ज है कि जिसमें ओवर डायग्नोसिस भी होता है और अंडर डायग्नोसिस भी होता है मतलब कि बहुत से पेशेंट जिनको दमा नहीं है मगर उनको दमा लेबल कर दिया जाता है खांसी हुई हल्का सा सांस हुआ तो जी दमा है और मेडिसिन शुरू कर दी मगर बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको दमा है और काफी अरसे से है मगर उनको जो है कोई और बीमारी का जो है लेबल कर दिया जाता है और उनको ट्रीटमेंट किसी और बीमारी की चल रही होती है सही ये एक बहुत जरूरी है कि जो दमे का डायग्नोसिस है तशखीस है वो बिल्कुल सही हो ताकि वो उसकी ट्रीटमेंट भी सही हो और जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके अब अक्सर औकात ये होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं मगर जब पेशेंट आता है क्लिनिक में या डॉक्टर के पास तो उसके सिम्टम्स इतने नहीं होते कि वो जो है डायग्नोस हो पाए कि उसको दमा है जी और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अक्सर औकात ये भी होता है पेशेंट को दमा है उसका जो लंग फंक्शन टेस्ट करवाएं तो वो नॉर्मल भी आता है ठीक है अब उस सूरत में जो है बहुत से दूसरे टेस्ट हैं जो कि हमें मदद देते हैं इनडायरेक्टली कि ये शायद दमा है जी जिसमें कि छाती का एक्सरे है जिसमें कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसमें देखते हैं कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं जी कुछ खास किस्म के सांस के टेस्ट हैं जिसमें कि देखा जाता है कि सांस में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल क्या है ठीक है स्किन टेस्ट है जिसमें से कि एलर्जी का देखा जाता है उसके अलावा जो है एक छोटी सी एक डिवाइस है बहुत सिंपल सी डिवाइस जिसे कि हम पीक फ्लो मीटर कहते हैं अच्छा वो पेशेंट को दे दी जाती है ताकि पेशेंट जो है वो घर पे सुबह और शाम जो है उस पे जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करे और वो नोट करे अच्छा ताकि वो अपने हाँ बिल्कुल ठीक है फिर वो अपने डॉक्टर के पास आए तो वो लेके आए उसमें डिफरेंट जोन्स होते हैं और अच्छा। देखना होता है कि सुबह और शाम में जो है कितना फर्क है ठीक है तो वो भी इनडायरेक्टली जो है दमे की तशखीस में मदद दे सकता है जी ठीक कि ये सारी चीजें जो टेस्ट हैं वो हेल्पफुल हैं ट्रीटमेंट में उसके अलावा बहुत से कुछ टेस्ट हैं जो कि जिन्हें कि हम प्रोवोकेटिव टेस्ट कहते हैं जी जिस तरह के पेशेंट को जो है कोई हल्की सी जो है वो उसको एलर्जन या एलर्जी की कोई ऐसी मेडिसिन जो कि उसे सांस के सिम्टम्स कॉज करे वो दी जाए और देखा जाए जी अगर तो बहुत ही कम डोज पे पेशेंट को जो है सांस के सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट की जो सांस की नाली है वो तंग हो जाती है जी तो ये जाहिर करती है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत सेंसिटिव है अच्छा जो कि एक दमे की अलामत है अगर जो है वो हाई डोज पे भी उसको सांस की जो अलामत ना हो और जो है वो सांस के टेस्ट के जरिए ये देखा जाए कि उसकी जो एयरवेज हैं जो सांस की नालियां हैं वो ठीक हैं तो फिर ये बहुत अनलाइकली होता है कि पेशेंट को दमा नहीं है ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब एक और सवाल है ये हमारे साथ हैं असगर इनका नाम है हमारे लिसनर जी पूछ रहे हैं कि उन्हें शुरू से ही एलर्जी रही है और कभी-कभी एकदम से बहुत ज्यादा जो है वो रैश भी हो जाता रहा है और अब ऐसे है कि मुझे अस्थमा की शिकायत है मतलब सांस जो है वो ऐसे खराब होना शुरू हो गया है तो मैं समझ रहा हूँ कि अस्थमा है तो क्या ये है अस्थमा या नहीं है अच्छा देखें हो सकता है अगर आपने जो अलामात बताई हैं या जो आपने हिस्ट्री बताई है आपको एलर्जी है और जिल्द की बीमारी भी बताई और तो इसमें दमा और आपका सांस की वो अलामतें भी हैं तो दमा ये बिल्कुल हो सकता है मगर तो इसमें एक बहुत अहम वो है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सिगरेट नोशी करते हैं या नहीं करते तो अगर वो सिगरेट नोशी करते हैं तो शायद वो जिस तरह मैंने दूसरी बीमारी का जिक्र किया सीओपीडी जिसकी अलामतें मिलती जुलती हैं दमे से वो हो सकती है मगर इनको दमा हो सकता है इस सूरत में इनको जो है वो लंग फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाने होंगे उसमें देखना होगा कि वाकई वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दमे की कि नहीं अच्छा और जो है वो उसके अलावा जो है फिर अक्सर औकात अगर अलामतें जो है बहुत टिपिकल हों तो फिर वो ट्रीटमेंट जो है बगैर कंफर्म किए हुए भी अक्सर औकात शुरू कर दी जाती है ठीक
کہ جیسے سانس آپ کو صحیح طرح سے نہیں آ رہے, اس میں تنگی ہے, اب چیسٹ تو ٹریٹمنٹ شروع کر دی اور پھر بعد میں جو ہے ٹیسٹ وغیرہ وہ کرواتے. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر ہیلتھ آپ کو کارڈ ہے اور ہیلتھ سینٹر ہے تو وہاں جائیں. جی, ہیلتھ سینٹر وہاں پہ جائیں اور اپنی جو سانس کی علامتیں ہیں وہ بالکل ان کو بتائیں کہ سانس اکھڑتا ہے, کھانسی ہے, کس وقت ہوتی ہے, کیا ان کے وہ ٹریگرز ہیں, ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ اس کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو وہ بتائیں تو پھر وہ ریسپیریٹری جو ہے فزیشین کو ریفر کر سکتے ہیں تاکہ جہاں پہ ہم ایڈوانس ٹیسٹ کریں اور جو ہے اس کی تشخیص ہو. جیسے آپ نے شروع میں ہمیں بتایا اس طرح کی جو ٹائپس ہیں, تو یہ الرجک ٹائپ, جی یہ موسٹ لائکلی الرجک ٹائپ ہو سکتا ہے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس کے بعد پھر جو علاج ہے وہ ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مریم پوچھ رہی ہیں کہ ان کا بچہ ہے وہ ہے 4 سال کا, اور اس کو جیسے اس کی چیسٹ میں سے ویزنگ جیسے ہم کہیں, یہ انہوں نے یہ نہیں لکھا مگر یہ لکھا کہ آواز جو ہے وہ آتی ہے, تو کیا اسے بھی استما کی شکایت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں استما ہو بھی سکتا ہے اور نہیں, بچوں میں عام طور پہ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ویزی چیسٹ کی. جس طرح کہ 4 سال کا بچہ ہے, اگر اس نے جو ہے کوئی وہ چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی اور وہ جو ہے سانس کی نالی میں چلے گی تو وہ بھی ویز کا سبب بن سکتی ہے. بچوں میں انفیکشن جو ہے وہ بھی چھاتی کے ویز کا سبب بن سکتے ہیں, مگر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں باپ دونوں میں سے کسی کو دمے کی ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو جو ہے صرف ویزی چیسٹ ہے یا اس کے ساتھ دوسری بھی کچھ علامتیں ہیں, تو دمہ ہو سکتا ہے, مگر یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے پیڈیاٹریشین کے پاس لے کے جائیں جو کہ ان کا معائنہ کرنے کے بعد جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے. ٹھیک کہ بچے کو وہ چیک اپ ضرور کروائیں, ضروری ہے, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ استما ہے یا بالکل. تو پھر یہ کہ بچوں میں انشاءاللہ اچھا وہ ان کا علاج بھی بہتر ہو جاتا ہے. بالکل, مگر یہ کہ اس میں کس طرح سے خیال کیسے رکھنا ہے وہ تو پھر ڈاکٹر جی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بالکل ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں, اس میں خاص طور پر جیسے پہلے تو یہ پوچھوں گی کیسے کرتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں, انہیلرز کی بہت بات کی جاتی ہے, ٹائپس آف انہیلر بھی ہم پوچھیں گے, اور یہ کہ طریقہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ پوری اپنی ڈوز بھی لے رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ ان کا جو کنڈیشن ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, ایزما ریلیو نہیں ہوتا مجھے, تو یہ ہمیں ضرور بتائیے گا. جی ڈاکٹر فوزیہ, اس میں دیکھیں دمے کی جو مین ٹریٹمنٹ ہے اس میں 2 قسم کے انہیلر ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک جنہیں ہم کہتے ہیں مینٹیننس یا کنٹرولر, وہ جو کہ ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں. جی. دوسرے ریسکیو, ٹھیک ہے, یعنی کہ سمٹمز ہوئے ٹیمپریری اور ریپڈ ریلیف کے لیے جو ہے وہ انہیلر جو ہے لیا جائے. اب اگر ہم ریسکیو کی بات کریں, وہ بہت کامن ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ معروف بھی ہے, وینٹولین انہیلر, جو کہ بلو کلر کی جو ایک ڈیوائس ہے جو کہ منہ میں جو ہے وہ منہ کے ذریعے انہیل کیا جاتا ہے, اور وہ جو ڈرگ ہے, جو میڈیسن ہے, وہ پھیپھڑوں میں جا کے ڈیپوزیشن ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے اور جو ہے اس کا اثر جو ہے 15 سے 30 منٹ تک رہتا ہے, مگر جو ہے کہ 4 سے 5 منٹ میں جو ہے یہ پیشنٹ کی سانس میں بہتری لے آتی ہے. ٹھیک ہے, ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ, اٹس ناٹ ایکسپینسو ڈیوائس, اور جو ہے وہ پیشنٹس فیملیئر ہیں. ٹھیک, مگر اوور دا ایئرز جو ہے اب یہ لوگوں میں بن چکا ہے کہ جب سانس اکھڑے یا کھانسی ہو, جب علامت ہو, تو اسی وقت جو ہے وہ ریسکیو انہیلر لیا اور بعد میں جو ہے بس اسی پہ گزارا کیا, چاہے دن میں وہ 1 دفعہ لے رہے ہوں, چاہے دن میں 4 دفعہ لے رہے ہوں. تو وہ کیونکہ وہ اس کو ایک دم سے ریپڈ ریلیف دیتا ہے, تو اس پہ جو ہے دے آر ہیپی ود دس. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس ریجیمن یا جو اس طریقے سے اپنے دمے کا علاج کرتے ہیں, ان میں دمے کی کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کا دمہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا. اور وہ ہمیشہ ہاسپٹلس کے جو ہے چکر لگاتے رہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو دمے میں جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے سانس کی نالیوں کی سوزش. جو ریسکیو انہیلرز ہیں وہ سوزش کو کم نہیں کرتے. جی. وہ جو سانس کی نالی کی تنگی ہے اس کو ٹیمپریری طور پہ ریلیف دے دیتے ہیں, مگر جو سوزش ہے, جو وہاں پہ جو انفلامیشن ہے, اس میں کوئی مدد ثابت نہیں دیتے. اچھا. اس لیے جو ہے
اب جو نئی ریکمنڈیشنز ہیں وہ چاہے پیشنٹ کا دمہ مائلڈ ہو یا انٹرمیٹنٹ ہو یعنی کہ کبھی کبھی ہوا یا پھر پیشنٹ کا دمہ جو ہے وہ سیویئر ہو مطلب کہ اس کی علامتیں ہر وقت ہیں اور پیشنٹ جو ہے اس میں انہیلڈ کورٹیکوسٹیرائڈ جو ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ ریسکیو میڈیسن لینا چاہتے ہیں ریسکیو انہیلر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بھی لیں تاکہ آپ کو ایک ریپڈ ریلیف ملے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیلڈ کورٹیکوسٹیرائڈ جو ہیں وہ بھی ضرور لیں تاکہ جو اس کی بنیادی بیماری کی وجہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ جو کمپلیکیشنز یا دمے کے اٹیکس ہیں وہ کم ہوں اور ریسکیو میڈیسن لینے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے. ٹھیک اس لیے وہ انہیلرز کی ڈاکٹر صاحب بات کریں پھر اب دوبارہ اسی پہ آ رہی ہوں کیونکہ یہ کافی بڑا ایک مسئلہ ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی پیشنٹس کو. جیسے آپ نے کہا کہ ایک جو انہیلر ہے جیسے وینٹولین ہے یا کوئی بھی جو شارٹ بالکل ریلیف ریپڈ ریلیف اس کے ساتھ پھر آپ لانگ ٹرم بھی دیتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا وہ پورا جو ایک بیماری کو جڑ سے جو ہے قابو میں کیا جا سکے. اب میں اس میں تھوڑی کنفیوژن یہ ہے ڈاکٹر فوزیہ کہ کچھ پچھلے سالوں میں اتنے انہیلرز آ گئے ہیں اتنی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ نہ صرف پنک ہے کوئی راؤنڈ ہے کوئی ڈفرنٹ کلرز ہیں ڈفرنٹ شیپس ہیں اس میں دیکھیں اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پیشنٹ بلکہ بہت سے ڈاکٹرز بھی کنفیوز ہیں کہ جو ہے اس کا استعمال کیسے ہے اس کی ڈوز کیا ہے. اب اس میں ایک بہت ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک انہیلر جو کہ کنٹرولر انہیلر جو شروع کیا جاتا ہے ایک تو اس کو سٹک کیا جائے مگر اس میں سب سے اہم وجہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے. بہت سے لوگ جو ہے وہ انہیلر جب لیتے ہیں تو میڈیسن جو اس کی ڈپوزیشن ہے وہ صرف منہ تک رہ جاتی ہے یا گلے تک بالکل کس طرح سے تو وہ جو ہے اگر وہ دن میں 10 دفعہ بھی لیں تو شاید اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہے آج کل تو یوٹیوب کی سہولت ہے نہ صرف یہ بہت سے ہر پرائمری ہیلتھ سینٹر میں فارماسسٹ اویلیبل ہیں فارماسسٹ ایجوکیٹر ہیں احمد ہاسپٹل میں ایسما ایجوکیٹر ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو ڈیوائس ہے اس کی ٹریننگ دینی ہے کیونکہ اگر ہم انہیلر لکھ کے پیشنٹ کو بھیج دیں تو وہ شاید اس کو کوئی اس کے کام نہ آئے. جب تک پیشنٹ کو ٹرین نہ کیا جائے یہ کیسے لینا ہے کتنی دفعہ لینا ہے کیا احتیاطی تدابیر ہیں تب جا کے ہم اس کا پورا فائدہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک انہیلر صحیح ٹیکنیک سے نہیں لیا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں وہ جو ہے پھر دوبارہ یا تو وہ ریپڈ ریلیف پہ چلے جاتے ہیں اس پہ یا فوراً دوسرا چینج کر لیا. وہ اتنے چینج کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پیشنٹ جو ہے کتنے انہیلر یوز کر رہا ہے کون سا یوز کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں. اس لیے پیشنٹ کو چاہیے کہ ایک کنٹرولر انہیلر جو ان کے ڈاکٹر نے شروع کیا ہے وہ شروع کریں. اہم چیز یہ کہ اس کا طریقہ استعمال صحیح ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے. یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لیا جانا چاہیے اور وہ دن میں نہ صرف ایک دفعہ دن میں 2-3 دفعہ بھی ڈیپینڈنگ آن کون سا انہیلر ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اس میں سیدھا میں آپ کو بتاؤں کچھ ہے ڈرائی پاؤڈر انہیلر یعنی کہ جب آپ انہیل کرتے ہیں تو ایک پاؤڈر سی کی جو ہے سینسیشن آتی ہے پاؤڈر کی فارم میں. دوسرے ہے میٹر ڈوز انہیلر جس میں کہ اسپرے جو ہے وہ اس صورت میں ہے جس میں کہ آپ کو فیل ہوگا ٹیسٹ بھی آئے گا اور کچھ فیل ہوگا کہ مسٹ آف ایئر جو ہے وہ ہوئی ہے. مگر اگین اس میں جو طریقہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے انہیلیشن پراپر ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت انہیلیشن کیے بغیر ہی جو ہے وہ منہ میں اس کو ڈپوزیشن کر دیتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جس کے نقصان ہوتے ہیں جس میں کہ گلے کا انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ آگے چل کے دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا انہیلر سے بھی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. جی انہیلر میں کیونکہ اسٹیرائڈ کنٹینٹ جو ہے اگر وہ صحیح طرح سے اس کی ڈپوزیشن نہ ہو اس کی وہ کسی جگہ پہ زیادہ اس کی جو ہے ڈپوزیشن ہو جائے تو وہاں پہ انفیکشن ہونے کے رسک بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب اس کی جیسے استھما کی ہم بات کریں تو اس کی اگر ٹریٹ نہ کیا جائے جیسے کہ ڈیلے کر دیا جائے یا ڈائگنوسس میں کچھ دیر ہو جائے تو اس کی کیا کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو ایکیوٹ کمپلیکیشن کہ پیشنٹ کو جو ہے فیٹل استھما اٹیک سیویئر استھما اٹیک ہوا. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 4 سے 5 لاکھ اموات سالانہ جو ہے وہ استھما کے اٹیک سے ہوتی ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو استھما ہے کہ نہ صرف ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر یا اسٹروک
جو ہے وہ kills the patient. دما بھی جو ہے دما کا سیویئر اٹیک جو ہے وہ پیشنٹ کی جان لے سکتا ہے. اچھا. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا دما کنٹرول نہ ہو. اس کے علاوہ لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو ان کی سانس کی نالیاں جو ہے وہ یعنی کہ پرماننٹ جو ہے سکڑ جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ان کی چلنے کی کیپیسٹی یا کسی بھی کام ایکسرسائز ٹولرنس ان کی بہت کم ہو جاتی ہے. شاید ایک اسٹیج ایسی بھی آئے کہ ان کو جو ہے ہر وقت آکسیجن کی ضرورت پڑے. اچھا. تو یہ اس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو دما ہوتا ہے اگر وہ کنٹرول نہ ہو تو ان میں جو ہے بار بار چیسٹ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ان کے سانس کی سرکولیشن اور آکسیجن کی جو لیول صحیح نہ ہو تو وہ دل پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جو کہ ان کنٹرول استھما میں دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح سے جیسے اگر استھما اگر کسی کو ہے, اس میں ابھی یہ سارے کرائسس میں کووڈ میں بھی بہت سارے نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ استھمیٹک بھی بہت زیادہ جو اس میں انوالو ہوئے, تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ جیسے چیسٹ انفیکشنز ہیں تو اس پر زیادہ افیکٹ ہوا. یہ کسی بھی قسم کا چیسٹ انفیکشن, چاہے وہ کووڈ ہے, چاہے کسی اور قسم کا وائرس ہے یا بیکٹیریل ہے, تو وہ دما کو کنٹرول سے ان کنٹرول کر سکتا ہے. تو اس میں کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ امیونٹی کا بھی رول ہے کہ اگر لیس امیونٹی ہے, قوت مدافعت کم ہے, تو وہ افراد بھی اس دما کا شکار ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ جو دما ہے اس کی بنیادی اس پہ جائیں گے تو وہ یہ سارا جو کھیل ہے جو اس کی جو جسے ہم میکانزم کہتے ہیں اس میں امیونٹی ہی انوالو ہے. اچھا. تو اگر اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو دما ہے ان میں انفیکشنز کے سانس کی جو چھاتی کے انفیکشنز ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں. نہ صرف بیماری کی وجہ سے, اس وجہ سے بھی کبھی کبھار بڑھ جاتے ہیں اگر وہ اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صحیح نہ لے رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ اسٹیرائڈ کی ڈوز بہت زیادہ لے رہے ہیں, یا پھر وہ اسٹیرائڈ ٹیبلٹس لے رہے ہیں, یا بار بار ان کا جو دما ہے وہ ان کنٹرولڈ ہے جس کی وجہ سے ان کو ہائی ڈوز اسٹیرائڈس دیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ جو ریکرنٹ انفیکشنز کا سبب بن سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہم مگر اب چونکہ کافی ترقی ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں ٹریٹمنٹ پہ, تو اب جو ہے اس کی نئی ٹریٹمنٹس بھی جو ہے اویلیبل ہیں جسے کہ بایولوجکس کہتے ہیں. اچھا. مطلب یہ کہ وہ جو ہے قوت مدافعت جو امیونٹی ہے اس کو آپ کہیں کہ انسان کی قوت مدافعت کو کلیور یا جو ہے اس طرح بنا دیتے ہیں کہ اگر ان کا دمے کا اٹیک ہو تو وہ اس کو اس سے اچھی طرح ریسپونڈ کر سکیں, یا پھر وہ سیلز جو کہ ان کنٹرول دما میں بڑھ جاتے ہیں ان کو کنٹرول کر کے کم کر سکیں. تو ٹریٹمنٹ جو ہے کافی اب ایڈوانس ہو چکی ہے. انہیل اسٹیرائڈ سے بڑھ کر جو ہے ٹیبلٹ سے بڑھ کر اب انجیکشنز بایولوجکس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. مگر یہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سیویئر استھما ہے, ٹھیک ہے, جن کی ایڈوانس اسٹیج ہے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر جیسے کہ اس میں اب جا رہے ہیں کہ پریونٹیو میجرز پر, یا اگر کسی کو ہے, اگر بچپن میں کسی کو ہے ایج وائز, تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے بھی دیکھیں سوچا جا سکتا ہے. وہ تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو کسی کا دما سیویئر ہے اور وہ پیشنٹ جو ہے میڈیکیشن لے رہا ہے اور پھر بھی کنٹرول نہیں, تو پھر آف کورس چاہے بچوں میں تو جو ہے ابھی وہ اتنا کامن نہیں کہ ان میں جو ہے بایولوجکس جو ہے اس قسم کی دی جائے, کیونکہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. مگر 12 سال سے اوپر جو ہے وہ پھر ان میں یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اگر ان کا دما کنٹرول نہیں ہے تو بجائے اس کے ان کو جو ہے لانگ ٹرم اسٹیرائڈس دی جائیں جو کہ ان کی گروتھ پہ افیکٹ کریں گے, ان کی قوت مدافعت اور ان کے ہارمونز پہ افیکٹ کریں گے, تو پھر اس میں بایولوجکس جو ہے وہ ان کا رول ہیلپ فل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہد سلطان اعظمی صاحب, اور سلام کہہ رہے ہیں آپ کو, اور کہہ رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ الرجی اور دما میں سب سے واضح فرق کیا ہے. دیکھیں, الرجی کی وجہ سے دما ہو سکتا ہے, الرجی کی وجہ سے دما, ہاں, دمے کی وجہ سے الرجی نہیں ہو سکتی. جی, ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا یہ کہ الرجی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. فوڈ الرجی ہو سکتی ہے, لوگوں کو ہوتی ہے پینٹ الرجی, ڈسٹ الرجی, بہت سی الرجی. ضروری نہیں وہ الرجی جو ہے دمے کا سبب بنے یا علامات ہوں, ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی. جیسے بھی ایک ہمارے لکھنے کہ الرجی ہے
اور باقی جو علامتیں بتا رہے تھے تو وہ اس میں چینج یا اسے ازدما ہو سکتا ہے. جی مگر ازدما کی وجہ سے الرجی جو ہے نہیں ہو سکتی. اچھا. استما کی قسم ہو سکتی ہے جو کہ الرجی کا استما ہے, مگر اگر کسی کو استما ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو الرجی بھی ہوگی. الرجی جو ہے عام طور پہ جسے یعنی کہ اسکن کی بھی ہو سکتی ہے, دھبے وغیرہ بن گئے, اس کے علاوہ جو ہے رائنائٹس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے فلو, اور وہ بالکل وہ ہاؤس ڈسٹ سے ہو سکتی ہے, وہ اینیمل ڈینڈر سے ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. اور یہ بھی عام طور پہ لوگ جو ہے کسی بھی انٹالرنس کو بھی الرجی کا نام دے دیتے ہیں. مثلاً یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے دودھ سے الرجی ہے, میں دودھ پیتا ہوں تو میرا پیٹ جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. وہ اٹس ناٹ این الرجی, اٹس این انٹالرنس. اچھا, انٹالرنس. جی, تو الرجی اور انٹالرنس میں فرق ہے. الرجی کا مطلب ہے کہ سمٹمز جو ہیں وہ علامات تھوڑی شدید ہوتی ہیں, یعنی کہ سانس کا پھولنا, دل کا تیز دھڑکنا, ہونٹوں کا پھول جانا, ریش ہو جانا, آنکھوں کی سوزش ہو جانا, یہ الرجی کے سمٹمز ہیں. سانس کی تنگی ہو جانا, یہ سب الرجی کے سمٹمز ہیں. مگر انٹالرنس میں جو ہے اگر آپ بہت سے لوگ دودھ پئیں جو کہ انٹالرنٹ ہوتے ہیں, لیکٹوز انٹالرنس, جی, تو وہ جو ہے ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا. لوگوں کو جن کو رائنائٹس ہے وہ ڈسٹ سے یا اسٹرانگ پرفیوم سے ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی, ناک بہنا شروع ہو جائے گا, ایچنگ ہوگی, خارش ہوگی ناک پہ, آنکھوں میں, مگر ضروری نہیں کہ ان کو سانس کی علامت ہو, وہ بھی سکتی ہیں مگر ضروری نہیں. تو یہ فرق ہے الرجی اور ازدما میں. ٹھیک. اور جو ازدما اور الرجی میں یہ فرق ہے, اور آپ نے ایک ٹائپ بھی ہے اسپیشلی. جی, کہ وہ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اسی کو تھوڑا سا میں اور پوچھوں گی کہ جیسے ازدما ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, جیسے اس میں ایک الرجی ٹیسٹ بھی بہت سارے پیشنٹس سے کروایا جاتا ہے, تو اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائپ آف ازدما کیا ہے. ہاں بالکل, اس میں دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ الرجی کا ازدما ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیشنٹس جو جن کو الرجی ہوتی ہے, جس طرح پہلے ذکر کیا, جسے ہم ایٹوپی کہتے ہیں عام طور پہ, تو اس میں چانسز بڑھ جاتا ہے کہ بھئی ان کو دمہ ہو سکتا ہے اگر ان کے باقی سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں, جس میں کہ لنگ فنکشن ٹیسٹ ہے, مگر کلینیکلی یعنی کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کو دمہ ہے, اور اس میں اگر الرجی ٹیسٹ بہت اسٹرانگلی پازیٹیو آ رہا ہے, اور پیشنٹ کی ہسٹری بھی سجیسٹ کر رہی ہے کہ جب وہ ایکسپوز ہوتا ہے اس چیز سے, اس کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ایک الرجی کی علامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس طرح سے ہو سکتا ہے. جی, تو اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے ہم ٹریٹمنٹ کی کمپلیکیشنز کی بات کر رہے تھے, تو اس میں اگر کسی کو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے یا تو اس کا ازدما بھی اگر ساتھ ہو, تو وہ کیا کتنے فیصد اس کا زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ جو ازدما ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جائے؟ دیکھیں, دل اور پھیپھڑے کا بہت کلوز کنیکشن ہے, اور اگر بیماری دونوں سسٹم یا آرگنز میں ہو تو ڈبل ٹربل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس میں یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ جو علامات ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا وہ دل کی وجہ سے ہیں یا پھیپھڑوں کی وجہ سے ہیں. اچھا, اب ایسے مریضوں میں ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ دیکھیں دل کے جو ہے ایکو, جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہے دیکھنے کے لیے کہ دل کے پٹھے جو ہیں وہ صحیح ہیں, والوز وغیرہ صحیح ہیں, اور پھر لنگ فنکشن ٹیسٹ. وہ اس لیے کہ اگر تو پیشنٹ کو دمہ بھی ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ اس کا جو ہے دمہ کنٹرول کیا جائے بغیر اس کے ہارٹ فیلئر کو کنٹرول کیے ہوئے. ٹھیک, تو دونوں کی جو ہے بر وقت صحیح ٹریٹمنٹ وہ بہت ضروری ہو جاتی ہے. اگر ایک ٹریٹ نہیں ہوگا تو دوسرا بھی ٹریٹ نہیں ہو پائے گا. اچھا, ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی کس طرح سے پریونشن ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پریونشن بالکل, اگر تو پیشنٹ کو ٹریگرز جیسے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے سیزنل ایسما ہوتا ہے, چاہے وہ پولن سے ہو یا ویدر چینج سے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس ویدر میں. دوسرا یہ کہ انفیکشن سے احتیاط کریں, جو کہ ویکسینیشن کی صورت میں جو ہے کچھ حد تک کیا جا سکتا ہے, جس میں کہ ایئرلی فلو ویکسین ہے, نیموکوکل ویکسین ہے, اور اب آگے چل کے جو ہے کووڈ ویکسین ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایک احتیاط ہے. اس کے علاوہ ایئر پولوشن سے جو ہے وہ جتنا بھی اوائڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ زیادہ اسموک والی جگہوں پہ جانا, چاہے وہ انڈسٹریل اسموک ہو یا سگریٹ اسموک ہو, تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا. ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ کہ
کاربن ڈائی آکسائڈ یا کچھ کسی بھی گیس کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, کسی بھی قسم کی ٹاکسک فیومز ہوں, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ استھما کے ٹریگر کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, اسی کو میں آپ سے پوچھنا, نام پھر ہمارے لسنر ہیں انہوں نے نہیں لکھا, پلیز ضرور لکھا کیجیے, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کوئی ایسی خاص فوڈ ہے جس سے جو استھما ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں فی الحال تو ایسا کوئی خاص فوڈ نہیں ہے, مگر اگر آپ کو کسی فوڈ سے الرجی ہے, انٹالرنس نہیں, تو آپ اس سے احتیاط کریں. مگر کوئی ایسا فوڈ کہ آپ کنزیوم کریں اور آپ کو دمہ نہ ہو. کچھ اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وائٹامن ڈی لیول اچھا ہو تو وہ جو ہے کنٹرول کرنے میں جو ہے کچھ مدد ثابت دے سکتا ہے, مگر نوٹ اے اسٹرانگ ایویڈنس, مگر وہ آپ کی جنرل ہیلتھ بینگ پہ جو ہے وہ اچھا ثابت ہوتا ہے. جی اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ حضرات جو اوبیس ہیں, اوور ویٹ ہیں, وہ اپنا وزن کم کریں. سوال ہونے کیا کہ سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ استھما کنٹرول کیا جا سکے؟ جی تو اگر تو اوور ویٹ ہیں, اوبیس ہیں, وہ کم کریں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے, جیسے کہ معدے کی تیزابیت. اچھا ٹھیک, اگر معدے کی تیزابیت ہے اس کو کنٹرول کریں, آپ کا دمہ کنٹرول ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر obstructive sleep apnea جو کہ کامن کنڈیشنز ہے جو کہ ایستھمیٹکس میں پائی جاتی ہے, جس کا مطلب ہے سانس کا بند ہونا یا اکھڑنا سوتے وقت, ٹھیک ہے, وہ اس پر بات بھی کی تھی. جی اگر وہ ہے تو اس کو ٹریٹ کریں, دمہ جو ہے کنٹرول میں آ سکتا ہے. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر کنٹرول کی جائیں, جن کے پہ کام کیا جائے, تو آپ کا دمہ کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل. اور سب سے اہم بات ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتائی, وہ ہے اسموکنگ ہے. جی اسموکنگ جو ہے دیکھیں عام طور پہ تو وہ COPD کا سبب بنتی ہے, مگر دمے کا سبب بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اگر ہم رسک فیکٹرز میں بات کریں تو اسموکنگ کا, آپ اسموکنگ کو جو ہے وہ ہر قسم کی پھیپھڑے کی بیماریوں میں جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھیں. جس بھی بیماری کی بات کرتے ہیں اس پروگرام دیتے ہوئے, مجھے نہیں کہ شاید کوئی ایک بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جہاں ہم اسموکنگ کو انٹر نہیں کرتے. ایون کہ جب اسپائن کی بھی بات کرتے ہیں یا کمر درد کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی اسموکنگ جو ہے وہ آتا ہے, اس لیے کہ وہ اسموکنگ جو ہے اس سے آسٹریوپروزس وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اب اگر آپ اسموکنگ میں دیکھیں تو اس میں کتنے جو ہے ٹاکسنز ہیں, کتنے ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ نون ہیں, جو کہ کارسینوجینک ہیں, مطلب کہ جو کینسر کا سبب بنتے ہیں, پروون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. تو لہٰذا اسموکنگ جو ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اسموکنگ نہیں کرتے, مگر پیسو اسموکنگ بھی ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. پھر لوگوں کا یہ بھی کچھ لوگوں کا غلط کنسیپٹ ہے کہ جو شیشہ ہے یا وہ جو ہے وہ بہتر ہے اسموکنگ سے. اور اب جو ہے ایک نیا ٹرینڈ جس میں کہ الیکٹرانک اسموکنگ, ای سگریٹ کا بھی کوئی وہ پروون نہیں ہے کہ وہ جو ہے سیف ہے. اس سے بھی اموات ہوئی ہیں. بالکل. تو وہ بھی کسی بھی قسم کی جو ان نیچرل چیز ہے وہ جو ہے اس کو انہیل کرنا وہ صحت کے لیے مضر ہے. ٹھیک. تو اب اگر کہا جائے جنہیں استھما ہے وہ اپنی جو میڈیسن ہے وہ ٹائم پر لیں, انہیلر کیا کہیں گے؟ جو سب سے اہم میسج جن کو دمہ ہے, اگر وہ اپنے انہیلرز وہ روزانہ لیں. یہ نہیں کہ اگر ان کا دمہ ٹھیک ہو جائے وہ چھوڑ دیں اور پھر جب ان کو دمے کا اٹیک ہو وہ پھر سے لینا شروع کر دیں. تو دمے کا جو کنٹرولر, جو مینٹیننس انہیلرز ہیں, جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے روزانہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ لینا ہے, وہ روزانہ لیں. اگر آپ 100% صحیح ہیں پھر بھی, تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ نے چھوڑ دینا, نہیں, آپ کو وہ لینے ہیں. ہاں وقت کے ساتھ اس کی ڈوز کم کی جا سکتی ہے, اس کو 2 دفعہ سے 1 دفعہ کیا جا سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, مگر وہ چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اور وہ ڈاکٹر کی بغیر مشورے سے بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک جی. اور ابھی ایک ہمارا میسج ہے, مگر ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, سوری. اور اگر آپ پہلے تھوڑی دیر ہمیں کرتے میسج تو ہم ضرور, میں یہ آڈیو میسج تھا ہمارے پاس, تو
अब टाइम नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और ख़ासतौर पर अस्थमा और इस पूरे मौसम में ये टॉपिक जो है बहुत अहम है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे और इन तमाम मसाइल से दूर रखे। जैसे वैक्सीन आएगी तो इंशाल्लाह हम जो है वो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजे शफीक और हिशाम अल बलोशी और डॉक्टर इब्राहिम रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम आपके साथ हैं। ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे। मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, बल्कि बदल चुका, सर्दी आ चुकी है। स्वेटर और कुछ जो कोट है वो भी नज़र आते हैं, आ रहे हैं। तो उसमें ये कि अपना ख्याल बहुत रखना है। और